बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 16। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। इसके मुरत्तब करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, जो कि बानी और डायरेक्टर है अंडरस्टैंडिंग कुरान एकेडमी के। आज का हमारा सबक है सूरतुल काफिरून। नकाते तालीम या शौक हमारे सबक का हिस्सा है। आज हम अल्लाह के फजल और तौफीक से 8 नए अल्फाज जो कुरान में 1031 बार जो रिपीट हुए हैं और उनकी रेपिटेशन हुआ है वो सीखने वाले हैं। अल्लाह की रहमत और तौफीक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 16 के ख़त्म होने तक आप 194 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 38,532 टाइम जो है वो रेपिटेशन के साथ आए हैं। और कुरान में कुल तकरीबन 6,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार रिपीट हुए हैं। सूरत का शान नज़ूल देख लेते हैं। शान नज़ूल यानी कि ये किस लिए ये सूरत नाजिल हुई। ये सूरत मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का के मुशरिकीन ने ये देखा कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है, इनका मजहब कमज़ोर होता चला जा रहा है। उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म की पेशकश की। मसलन क्या की? दौलत, औरत, सरदारी, ताकि आप अपनी दावत से रुक जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बहुत तरह की पेशकश की कि आप जो है वो औरत चाहते हैं, अच्छी औरत से शादी करना, तो हम वो आपकी करवा देते हैं। अगर आपको दुनिया का मालो दौलत चाहिए वो हम आपको दे देते हैं, सरदारी आपको दे देते हैं, लेकिन आप जो है वो इस्लाम की इशाअत से जो है वो नाउज़ुबिल्लाह बाज आ जाएं और जो है वो हमारे बुतों की इबादत शुरू कर दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश को ठुकरा दिया तो उन्होंने दूसरी पेशकश की कि 1 साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह बुतों की भी इबादत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने वाले नहीं थे। इस सूरत में इन पेशकश का जवाब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अकीदा और ईमान के मामले में कोई मसालहत नहीं हो सकती। यानी अगर हम जो है वो तौहीद पर है और कोई भी इंसान जो तौहीद पर हो वो शिर्क से बरी जिम्मा होता है, वो कभी भी शिर्क को कबूल नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऐसी पेशकश को कबूल करने वाले नहीं थे और ना ही उन्होंने की। और इसी जो है वो मुसालहत का इसी सूरत में जिक्र आ रहा है। इस सूरत की फजीलत मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा वगैरह में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और मगरिब की सुन्नतों में सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे। और फजर की जो है वो सुन्नतें के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की 2 सुन्नतें दुनिया व मा फीहा से बेहतर हैं। यानी दुनिया में जो कुछ भी है उन सब चीजों से बेहतर फजर की सुन्नतें 2 हैं। अगर दुनिया को जो है सारी माल दौलत हमें मिल जाए, जो कुछ इसमें सोने जवाहरात और जो है माल दौलत है, इन सब से कीमती चीज फजर की 2 सुन्नतें हैं। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे इसकी सुन्नतों में, मगरिब और फजर की सुन्नतों में? सूरतुल काफिरून वाली सूरत पढ़ते और सूरतुल इखलास। अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ा करो, पढ़कर सोगे तो शिर्क से बर्री करार पाओगे। अगर हम रात को सोते हुए सूरतुल काफिरून की तिलावत करते हैं तो हम शिर्क से बर्री जिम्मा जो है वो कहते हैं अपने आप को। तो आइए देखते हैं कि इस सूरत में हमारे लिए क्या असबाक हैं
قل کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے. قل کہہ دیجئے یعنی تبلیغ کیجئے. یا ایوہا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یا کا معنی ہوتا ہے اے ایوہا، یا ایوہا، تینوں کے معنی ایک ہی ہیں. یہ قرآن میں یا آیا ہے 361 ٹائم اور ایوہا آیا ہے 153 ٹائمز. مثالیں قرآن میں اس کی موجود ہیں. یا قومی اے میری قوم، ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایوہ الکافرون اے کافرو. کافرون کافر سے نکلا ہے، کافرون جو ہے اس کی جمع ہے اور واو نون یا نون جمع کے لیے آتا ہے. اور کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر جو انکار کرے، کافر کا معنی انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ بھی لے پھر بھی اس کا انکار کر دے، وہ کہلاتا ہے کافر. یعنی ایک مسلمان، اس کے پاس دین کی تعلیمات آن پہنچی ہیں، اس کو سب باتیں معلوم ہو چکی ہیں، اس کو سمجھ بھی لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دے، اصل میں اس کو کافر کہتے ہیں. یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. اور ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایوہ الکافرون نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا کافروں کو خطاب کر کے ایسے جو ہے وہ نہیں پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جب خطاب کیا تو کہا یا ایوہ الناس، اے لوگو کہہ کر پکارا. اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جس پر انسان جو ہے وہ اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اگر انسان اور گناہ بھی کر لے لیکن اگر وہ شرک جیسی آمیزش ہو اس کے عبادات میں اور اس کے اعمال میں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ باقی سب گناہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. اور شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہ گناہ جس پر جہنم کی عذاب کی وعید سنائی گئی ہو. تو کافر جو انکار کرے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. یعنی ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ اچھا تمہیں اسلام کی تعلیمات تو پہنچی ہیں، تم نے سمجھ بھی لیا حق کو، اور ہم اس کو جو ہے وہ کافر اگر کہہ دیتے ہیں تو یہ کوئی ایک گالی نہیں ہے. اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شرک سے کفر کرتے ہیں. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، یعنی طاغوت کا کافر ہے، یعنی باطل چیزوں کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انکار کے معنوں میں ہے. اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتے کبھی بھی. تو جو ہے یہ اگر ہم کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں تو دراصل یہ ہم نے کسی کو گالی نہیں دی. اگر یہ گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں اس کو یوز نہ کرتے، استعمال نہ کرتے اس لفظ کو. تو کافر کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. حق کو سمجھ جانے کے بعد بھی حق کو جو ہے وہ جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، اس کو کہتے ہیں کافر. کافروں کا اصل مسئلہ وہ اپنے نفس، اپنا مال، عہدہ، تجارت وغیرہ کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کر دیتے تھے. ہم نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یعنی آپ اس کے لیے دعا مانگا کریں حق کے قبول کرنے کے لیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق دکھا اور باطل کو باطل کر کے دکھا، اور اپنا احتساب کیجئے. کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا ٹھکراتی ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو میں نے سچ کو کتنی دفعہ جو ہے وہ ٹھکرایا، کتنی دفعہ اپنی خواہشات اور جو ہے وہ اپنی کبر یعنی بڑائی کو جو ہے وہ میں نے سچ کی وجہ سے جو ہے وہ
ٹھکرایا ہے، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات کو کب قربان کیا. تو یہی اصل قربانی ہے کہ ہم اپنی بڑائی کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنی انا کو قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیں نماز پڑھنے میں، اور اپنی اور دنیا کی ساری خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. کتنی بار میں نے نماز کے وقت اپنی جو ہے وہ اس انا کو قربان کیا. اگر نہیں تو پلان کیجئے کہ استغفار کیجئے، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا پلان بنائیے. اور پھر اگر آپ ان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھیے اور اس تصور اور احساس کے ساتھ تبلیغ کیجئے، انا اور روایات کو ماننے کے نقصانات بتائیے، لوگوں کو اس کا احساس دلائیے. آئیے اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھتے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قل کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ایاک نعبد ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہاں پہ تھا نون، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور اعبد میں عبادت کرتا ہوں، واحد متکلم جمع متکلم. ایاک نعبد عابد معبود، اور ما جس کی، یہ عربی بول چال میں یوز ہوتا ہے. فیما نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں فی صرف تو اس میں آ جائے گا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ما شروع میں آ جائے، کسی بھی فکرے کے شروع پر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا. اور اگر ما جو ہے وہ کسی بھی کلمے کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جو جس، ٹھیک ہے. ایک ما نافیہ اور ایک ما جو کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اگر یہ شروع میں آ جاتا ہے تو کیا کا معنی دیتا ہے، اور جو ہے اگر یہ ہم نے جو ہے وہ تین معنی پڑھ لیے ما کے، ایک نہیں، ایک کیا، اور ایک جو. تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ تم عبادت کرتے ہو. تعبدون تم عبادت، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون تم عبادت کرتے ہو. جب بھی کسی ورڈ کے شروع پہ تا آ جاتا ہے تو وہ اس میں ہم تم لگاتے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے، تفعلون کے وزن پر ہے. یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو، تفعلون نفعلو. اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ عبادت کے تین معنی ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش کرنا، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ عبادت کرنا، غلامی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے غلام بن کر ہم عبادت کریں. تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. تو آپ اپنے جو ہے وہ جائزہ لیجئے کہ کتنی بار میں نے جب نماز کو پڑھا تو میں نے جو ہے وہ اپنی محبت کو اللہ کے آگے قربان کیا، میں نے پوری اطاعت اور فرما برداری سے نماز پڑھی اور اپنی خواہشات کو قربان کیا اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو پڑھا. تو ہم جو ہے وہ تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی غلامی نہیں کرنی چاہیے. اکثر طور پر جو ہے وہ اگر ہم جھکتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت کے آگے جھکنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے وہ تعظیماً کسی کے آگے جھکتے ہیں، تو یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا تعظیماً سجدہ کرنا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا اور وہ سب سجدے میں جو ہے وہ گر پڑے تھے، تو تب جو ہے یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. آج اگر ہم کسی کے آگے جھکتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. احتراماً جھکنا اور تعظیماً جھکنا، صرف جو ہے وہ یہ حکماً جو ہے وہ جھکنا جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا یہ جائز ہے. اس کے بعد عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں. اللہ کی ذات میں وہ کسی کا بیٹا نہیں، باپ نہیں. اللہ کی صفات میں وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے حقوق میں اسی کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے اختیارات، قانون دینے کا اختیارات صرف اللہ ہی کو ہے. یعنی
عقیدے کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں ہمیں جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر والدین بھی انسان جو ہے وہ انسان کو حکم دیتے ہیں شرک پر آنے کا، تو وہ ان کی فرما برداری نہیں کر سکتا، اگرچہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ والدین کے فرما برداری کا ذکر کیا، لیکن اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو اس میں انسان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کافروں سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ آج اسلام کے دشمن اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کے مسلمان پریشان ہیں، خاص کر اختیارات والے عقیدے جو ہے وہ اختیارات والے عقیدے کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل جو ہے وہ جو ہے کیجئے۔ یعنی ہم اگر دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اسلام کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے، ذرہ برابر بھی ہمارے اندر جو ہے احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام تو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی حقوق نہیں دیتا اور یہ اس طرح سے ہم جو کہتے ہیں، بلکہ ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح کے حقوق اسلام نے آنے پر ہمیں دیے ہیں وہ اور کسی مذہب میں نہیں دیے گئے۔ تو جو ہے وہ جبکہ جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ کافر اور جو ہے وہ جو نان مسلم تھے، وہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا مذہب کیسا ہے کہ آپ تو جو ہے وہ واش روم کے بھی جو ہے وہ مسائل آپ کے دین میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو آپ سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ بالکل ہمارا مذہب ایسا ہے کہ جس میں ہر طرح کے معاملات میں جو ہے وہ رہنمائی دی گئی ہے، ہمیں اس بات میں احساس کمتری میں شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں تو جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بھی جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں، اپنے جو ہے وہ تصور میں لے کر آئیں اور یہ تصور اور احساس کے ساتھ دشمنوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تمہاری عبادت نہیں کر سکتی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جب اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ نماز میں پڑھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ توحید پر قائم رہیں گے اور شرک سے بری ذمہ قرار پائیں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وا ورڈ انالیسس ہے، وا اور لا نا، تم تم سب، تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عابدون اس کی جمع ہے، واو نون یا نون جمع کی علامت ہے۔ اس کے بعد ما جس کی، یہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر شروع پہ آ جائے تو کا معنی دیتے، اگر درمیان میں آ جائے تو جو کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر درمیان میں یوز ہوا تو یہاں پر جو یا جس کی۔ اعبدو میں عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ ہم نے پیچھے پڑھا، اعبدو افعالو کے وزن پر ہے، میں کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے اسباق ہے، یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان عبادات بھی کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی بنا لے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غضبناک کرتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ عبادات قبول نہیں کرتے، خواہ ہم کتنی بھی عبادات کر لیں وہ اللہ قبول نہیں کریں گے اگر ہم شرک بھی کر رہے ہوں۔ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، وہ عبادات جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں۔ شرک کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ کو جس عمل میں نظر آ جائے وہ اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو پیور جو ہے وہ صرف توحید والی جو ہے اعمال ہے وہی قبول ہے، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کیے گئے ہوں۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ آپ اس آیت کو پڑھیے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
वला अना आबिदुम मा अबदतुम, कितनी जो है वो मुख्तसर और कितनी जामे और जो है कितनी इसमें मफहूम ज्यादा पाया जा रहा है इन आयात में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और हर नमाज के जो है सोने से पहले इस सूरत को एक दफ़ा पढ़ के सोएं ताकि आप शिरक से बर्रे ज़िम्मा करार पाएँ। वला और ला, ना, अना, मैं। आबिदुन इबादत करने वाला, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। माँ, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। क्या के मायने में आता है? माँ क्या के मायने में आता है? अगर शुरू पे आ जाए और दरमियान में आए तो जिसके मायने में आता है या जो के मायने में। अबद तुम इबादत, तुमने इबादत की। फाल तुम के वजन पर है फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। ठीक है, तो उसके वजन पर है तुमने इबादत की। आइए इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमारी इबादत में शिर्क की आमेज़िश ना हो, हम खालिस अल्लाह के लिए इबादत करने वाले हों। अपना एहतसाब करें कहीं मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक तो नहीं बना रही। और इसी तरह हम छोटी-छोटी बातों में शिर्क कर जाते हैं कि फलां डॉक्टर से मैंने दवाई ली तो फलां डॉक्टर से मुझे शिफा मिली। ये हम नहीं कह सकते, बल्कि ऐसे आप कह सकते हैं कि फलां डॉक्टर ने जो है वो से दवाई ली, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके हाथ में या उसकी दवाई में शिफा रखी थी, तो मुझे शिफा मिली अल्लाह की रहमत से। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग कीजिए, अगर मैं नहीं शिर्क से बच रही तो मुझे क्या करना है तौहीद पर आने के लिए। तबलीग करनी है, अगर आप इनमें जो है वो मुनज़्ज़म हो जाते हैं, ये आप इनमें परफेक्ट हैं, तो फिर इस तसव्वुर और एहसास के साथ उठें, लोगों को डराइए और जो है लोगों को इस आयत, इस सूरत का मफ़हूम समझाइए कि जिसमें शिरक से बर्रे ज़िम्मा करार दिया गया है। शिद्दत से इनकार कि तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं हो सकती। ना अब, ला आबुदु, ना मुस्तकबिल में, वला अना आबिदुन, और ना मौजूदा माबूदों की मा ताबुदून, ना माजी के माबूदों की मा अबदतुम। ठीक है, तो यानी शिद्दत से इनकार किया गया है, ना तो अब होगी प्रेजेंट में, ना हम फ्यूचर में तुम्हारे माबूदों की इबादत करने वाले हैं, और ना ही माजी में हमने की है। अल्लाह ताला इससे जो है वो कितनी जामे आयत है और कितना ज्यादा मफहूम है ना, कि मुकम्मल तौर पर जो है वो शिर्क से बरी जिम्मा कहा गया है। आप इस आयत को समझें और लोगों को समझाएं और इस आयत का मफहूम लिखिए और इस आयत की रोशनी में अपना जायजा लीजिए और नमाजों में इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि तुम भी ना मौजूदा बुतों की इबादत छोड़ोगे और ना पुराने माबूदों की, इसलिए तुम इस अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो तुम अपने बुतों की इबादत नहीं छोड़ सकते, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत जो है वो करने में जो है वो तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं कर सकता। तो लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वलिय दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। लकुम तुम्हारे लिए, वलिय दीन मेरे लिए। ये जो है वो मेरे लिए पोसेसिव नाउन है। और जो है उसके बाद हमारे लिए इसमें अस्बाक है। मतलब ये नहीं कि सारे मजहब बराबर हैं, ना ही ऐसा पैगाम कि हमें तबलीग रोक देनी चाहिए। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने के बाद तबलीग छोड़ दी थी? यानी हम ऐसा ना करें कि अब जो है वो हम कहें हमने तो जो है वो कह दिया है कि जो लोग शिर्क से बाज नहीं आते, अब तो हमने जो है वो तबलीग का काम ही नहीं करना। ऐसे नहीं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ लोगों को बात पहुंचा देना है, जबरदस्ती किसी को अमल करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है सिर्फ पहुंचा देना।
اور ہدایت دینا اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے. ہم کسی کو بھی زبردستی ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتے. ہم اس نیت سے جو ہے وہ تبلیغ کا کام چھوڑ دیں کہ لوگ تو دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں. ہر صورت دین کا کام کرنا ہے. یہ صرف مصالحت کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں اس تصور اور احساس کے ساتھ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تو تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہی مخلص ہے. تو سورۃ الکافرون میں ٹی پی آئی کا مؤثر استعمال جو کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہے، فعل ماضی عبدتم، ٹھیک ہے، فعل مضارع اعبد تعبدون، اور اس کے بعد فاعل کافرون عابد عابدون انا انتم لکم لیہ. سورۃ الکافرون پڑھنے یا یاد رکھنے کی ٹپس ہیں اس میں کہ اگر آپ اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے احکامات ہیں تو آپ ایسے یاد رکھیں قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. ٹھیک ہے، یہ خطاب ہے پریزنٹ میں، خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کیجئے. اور لا اعبد ما تعبدون آج کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد اس میں آج کی بات ہے. ولا انا عابد ما عبدتم کل کی بات کی گئی ہے، فیوچر کی. ولا انتم عابدون ما اعبد آخری بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، اور جو ہے ہماری نماز، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول کر لے، اور اللہ اپنے ہاں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مطابق جو ہے اس کا اجر دے. اور جو ہے جتنے لوگوں نے بھی یہ سنا اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالیاں پیدا فرمائے. جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وہ خیر نصیب فرمائے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. ہر اس شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.